नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बयान से जो इंजील मुक़द्दस में आई थी और मौलाना रूम अलैहि रहमत ने उसे मसनवी शरीफ का हिस्सा बनाया है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, बूद दर इंजील नाम मुस्तफ़ा, फरमाते हैं इंजील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज था। सर्र पैगम्बरां बहर सफ़ा, जो कि पैगम्बरों के सरदार हैं और सफ़ा के समंदर हैं। सफ़ा से मुराद सफ़ाई है और इससे मुराद ज़ाहिरी सफ़ाई नहीं बल्कि सफ़ाए कल्ब है। यानी मौलाना पहले ही शेर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवा रहे हैं कि इंजील में हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मौजूद था, जो कि नूर बातनी का एक समंदर है। आगे लिखते हैं, बूद ज़िक्र हुलिया व शक्ल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक और शक्ल मुबारक का ज़िक्र भी इंजील में मौजूद था। बूद ज़िक्र गज़वाओ सोमो अक्ले और आपके जहाद, रोज़ों और खाने पीने का ज़िक्र भी मौजूद था। आगे लिखते हैं, ताइफ़ा नसरानिया बहर सवाब, कि ईसाइयों का एक गिरोह सवाब की नीयत से चूँ रसीदन बदा नामो खिताब, जब इंजील की तलावत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर पहुँचता तो क्या करता? फरमाते हैं, बोसा बिदा दंदे बरा नाम शरीफ, वो गिरोह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को बोसा देता, रू नहा दंदे बदा वस्फ़े लतीफ़, और उस वस्फ़े लतीफ़ यानी नाम अहमद पर अपना मुंह रख देते। मज़ीद लिखते हैं, अंदर ही किस्सा के गुफ्तम आंगरो, फरमाते हैं मैं इस किस्से में जिसमें मैंने इस गिरोह का ज़िक्र किया है, ऐमन अज़ फितना बुदन व अज़ शिको, ये बताना चाहता हूँ कि वो हर फितने में अमन से रहते और किसी किस्म का खौफ न रखते थे। ऐमन अज़ शर्र अमीरां वज़ीर, फरमाते हैं वो अमीरों और वज़ीरों के शर से महफूज रहते। दर पनाह नाम अहमद मुस्तजीर, इसलिए कि वो नाम अहमद से पनाह और मदद मांगने वाले जो बन गए थे। मौलाना फरमाते हैं, नस्ल ऐशा नीज़ हम बिस्यार शुद, फरमाते हैं ईसाइयों के इस गिरोह की नस्ल खूब बड़ी, नूर अहमद नासिर अहमद यार शुद, इसलिए कि नाम अहमद के नूर ने उनकी मदद और यावरी फरमाई। वहाँ गिरोह दीगर अज़ नसरानिया, मौलाना फरमाते हैं कि ईसाइयों का जो दूसरा गिरोह था, यानी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताज़ीम नहीं करता था, वो गिरोह क्या करता? नाम अहमद दाश्तंदे मुस्तहां, फरमाते हैं वो नाम अहमद की बेहुरमती करते। मौलाना लिखते हैं, मुस्तहां व हार गश्तंद अज़ फितन, फरमाते हैं ये गिरोह नाम अहमद की बेहुरमती करने के फितने की वजह से गश्ता महरूम अज़ खुद व शर्त तरीक, ये अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे और ईमान से भी गए। मौलाना ईसाइयों के दो गिरोहों का वाक़या सुनाकर अब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? नाम अहमद चूँ चुनी यारी कुनद, फरमाते हैं भाई अगर नाम अहमद लोगों की इस तरह मदद कर जाता है ताकि नूरिश चूँ मददगारी कुनद, तो फरमाते हैं कभी सोचा है कि सरकार का नूर किस कदर मदद कर सकता है? नाम अहमद चूँ हिसारे शुद हसीन, फरमाते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना मजबूत किला बन सकता है ताचे बाशद ज़ाते या रूहुल अमी, तो उनकी रूह मुबारक हमारे लिए कैसा हिफाजती किला बन सकती है। मौलाना मसनवी शरीफ के इस बयान में हमारी तवज्जो सरकार के वजूद मसूद की नेमत उज़्मा की तरफ मबजूल कराते हैं कि जो उनके नाम का अदब करें वो नाम उनकी हिफाजत के लिए एक मजबूत कला बन जाता है। वो ना सिर्फ अमीरों वज़ीरों के शर से महफूज रहते हैं बल्कि मौलाना फरमाते हैं कि उनकी नस्लें भी खूब बढ़ती हैं। मज़ीद फरमाते हैं कि अगर सरकार के नाम मुबारक की ताज़ीम से अमीरों वज़ीरों के शर के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी मदद हो जाती है तो जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मिल जाए, वो नूर हमारी किस कदर बड़ी मदद कर सकता है। तमाम सूफिया का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर इसम मुबारक सिर्फ़
اسم نہیں بلکہ اسم با مسمہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف با نور ہیں، ان اسماء میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان جب ان اسماء کا وظیفہ کرتا ہے، خفی طریقے سے کرتا ہے یا جہر طریقے سے کرتا ہے، اس اسم کا نور اس کے قلب میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، فرماتے ہیں بھئی اللہ کا نور ولی کے سینے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیک بیں باشی گر اہل دلی، اگر تو بھی صاحب دل ہے تو خوب دیکھ لے گا۔ جہاں تک اسماء کے ذکر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنے کا حکم تو قرآن کی سورہ اعراف کی آیت 180 میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے بہت سے پیارے نام ہیں، ان سے اسے پکارو، یہ اعلان قرآن کا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک کا ذکر ہے تو وہ اسماء بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیے ہیں۔ کہیں اللہ نے آپ کو قرآن میں یا نبی فرمایا ہے تو کہیں یا رسول فرمایا ہے، کہیں یا مزمل فرمایا ہے تو کہیں یا مدثر فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نام بھی اسم با مسمہ ہیں۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ ولی کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام اہل عمل صوفیاء کا اس بات پر یہی موقف ہے اور اکثریت اسی تعلیم پر عمل بھی کرتی ہے، اگرچہ اذکار بہت سارے ہیں، قرآن پورا ذکر ہے، خواص کلمہ طیب کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی صورتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا ذکر بھی کرتے ہیں، مختلف مسنون دعائیں بھی خواص کے ذکر کا حصہ ہیں۔ تاہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثریت کا ذکر اسماء ہے، اور اسماء سے بھی بطور خاص اسم ذات ہے۔ بابا بلے شاہ کا کتنا مشہور و معروف کلام ہے، الف اللہ نال رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کوئی، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے تے لذت الف دی آئی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ بابا بلے شاہ قادری ہیں لیکن ذکر آپ کا اسم ذات ہے۔ خواجہ اجمیر قدس اللہ سرہ العزیز چشتیہ سلسلے کے سرخیل ہیں، آپ کا ذکر بھی اسم ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس از جاں کن وصل جانا را طلب، فرماتے ہیں بھئی اپنی ہی روح سے وصل جانا طلب کرنا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں بے لب و بے کام می گو نام رب، فرماتے ہیں بغیر لب اور منہ ہلائے رب کا نام یعنی اسم ذات کہتا جا۔ یہ خفی تعلیم ہے۔ مولانا کا اپنا ذکر بھی اسم ذات ہی ہے، اور آپ جہاں اس ذکر کو ابلیس اور نفس کے وسوسوں کا علاج بتاتے ہیں، وہاں آپ اسے اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دم بخور در آب ذکر و صبر کن، فرماتے ہیں ذکر کے پانی میں غوطہ لگا اور صبر کر، تا رہی از فکر و وسواس کہن، فرماتے ہیں تاکہ تو پرانی فکروں اور وسوسوں سے آزاد ہو جائے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حبس دم کی تعلیم ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں بعد ازاں تو تب آب صفا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو اس آب صفا یعنی ذکر کے نور کی حقیقت ہو خود بگیری جملگی سر تا بپا، فرماتے ہیں پکڑ لو گے مکمل طور پہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اسم مبارک اسم با مسمہ ہے، جو بھی اس کا دائم اور کثیر ذکر کرے گا وہ اس کا نور بھی حاصل کر لے گا، اور ان عیسائیوں کی طرح پھر یہ بھی جان لے گا کہ وہ نور احمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا نور لم یزل ہو، وہ کہاں کہاں حفاظت کرتا ہے اور کتنی مدد کرتا ہے۔ ہمارے صوفیہ تو سبھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور شرع صدر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے، کیونکہ سورہ حدید کی آیت 22 کا اعلان بھی تو یہی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ جس جس کی بھی شرع صدر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ صاحب علم نشرح لک صدرک کا نور بھی ذات ہی کا نور ہے۔
اب یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو یا اللہ کا نور جس کے ساتھ ہو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کی ہر طرح کی مدد بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ادب کی برکات بیان کرنے کے بعد، ان کا نور حاصل کرنے کی رغبت دلانے کے بعد، مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تمسخر اڑانے والے ایک شخص کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں، دہن کج کرد و از تمسخر بخان، نام احمد را دہانش کج بمان۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے منہ ٹیڑھا کر کے نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا اور اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ باز آمد کہ اے محمد عفو کن، سرکار کے پاس واپس آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، اے ترا الطاف و علم لدن۔ اس نے کہا اللہ نے آپ پر بڑی عنایات کی ہوئی ہیں اور آپ کو علم لدنی دیا ہوا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ کیا کہا اس نے، من ترا افسوس می کردم از جہل، کہنے لگا میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ من بدم افسوس را منصوب و اہل، اس نے کہا اصل میں تمسخر کا مستحق اور لائق تو میں خود ہی تھا۔ اب مولانا اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اور ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ چوں خدا ہاہد کہ پردہ کسرہ درد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ پھاڑ دینا چاہتے ہیں، میل شندر تانائے پاکاں برد، فرماتے ہیں وہ پاک لوگوں پر تانا زنی شروع کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ور خدا ہاہد کہ پوشد عیب کس، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ کسی کے عیب چھپائیں تو ایسا شخص کیا کرتا ہے، کم زند در عیب مایوبہ نفس۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص عیب دار لوگوں کے عیب بھی بالکل بیان نہیں کرتا، پاکوں کے عیب نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں چوں خدا ہاہد کے ماں یاری کند، پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، میل مارا جانب زاری کند، تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے گریا و الہا یعنی رونے کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے خنک چشمے کہ او گریان اوست، فرماتے ہیں وہ کیا ہی مبارک آنکھ ہے جو ذات کو پانے کے لیے روتی ہے۔ وے ہمایوں دل کہ بریان اوست، پھر فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہی مبارک دل ہے جو اللہ کے عشق میں جل بھن گیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا، اے آتش فراقت کے دلہا کباب کردہ۔ کیا ترجمہ ہے، اے فرقتوں کی آگ کہ جس نے دلوں کے کباب بنا دیے ہیں، سیلاب اشتیاقت کے جہاں خراب کردہ، اور اے شوق کے سیلاب جس نے کئی روحوں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں سبزہ بود، فرماتے ہیں بھئی جہاں پانی رواں ہوتا ہے نا وہاں سبزہ ہوتا ہے۔ ہر کجا اشک رواں رحمت شود، پھر فرماتے ہیں کہ جہاں اشک رواں ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں باش چوں دولاب نالاں چشم تر، فرماتے ہیں کہ راہٹ کی طرح نالاں اور گریاں رہ تا از صحن جانت بے روید حضر، تاکہ تمہارے صحن جان میں بھی سبزہ پیدا ہو جائے۔ مولانا ان اشعار میں ہمارے رویوں پر بڑی ہی کاری ضرب لگاتے ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انبیاء و اولیاء کے سردار ہیں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک شخص نے آپ کا نام مبارک تمسخر اور گستاخی سے لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے جہالت کی وجہ سے یہ گستاخی کی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پاک لوگوں پر تانا زنی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا شخص دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ مزید فرمایا کہ جب ذات ہم پر کرم کرنا چاہتی ہے تو ہم اپنی آخرت کے لیے آہوزاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی آخرت کے لیے اس کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں تو جیسے پانی رواں ہوتا ہے تو سبزہ اگتا ہے، بالکل ایسے ہی جب اشک رواں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور ہماری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ مولانا اس چھوٹے سے واقعے میں جس میں ایک گستاخ کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاکوں کی عیب جوئی اور تانا زنی سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ فرما رکھا ہے
کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخ کی طرح جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گستاخی کی اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اگر ہم اللہ کے پاکوں پر طعنہ زنی کرتے رہے، ان کی عیب جوئی کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی منہ ٹیڑھے ہو جائیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس محاسبے اور توبہ میں اگر اللہ تعالی ہمیں آہوزاری نصیب فرما دیتے ہیں تو بقول مولانا یہ رحمت کی نشانی ہے، اس سے انسان کی بخشش ضرور ہو جاتی ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ مثنوی شریف کی طرف رجوع کریں گے۔ جی ناظرین دوبارہ جوائن کرنے کا شکریہ۔ اس کے بعد مولانا موجودات کے بارے میں انبیاء اور اولیاء کا تصرف ثابت کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ہود گرد مومنہ خط کشید، فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا، نرم می شد بعد کہ آنجا می رسید، فرماتے ہیں جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے بیروں بود ازاں خط جملہ را، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس خط سے باہر تھے ان سب کے پارا پارا می شکست اندر ہوا، اندر سے ہوا ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ آگے فرماتے ہیں ہم چنی شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رما خط پدید، مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط کھینچ دیتے۔ آگے لکھتے ہیں چوں بجمہ می شد او وقت نماز، خاص طور پر شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ ایسا اس وقت کرتے جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے۔ تا نیارت گرگ آنجا ترک تاز، تاکہ بھیڑیا وہاں پہ ترکوں کی طرح لوٹ مارنا شروع کر دے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں ہیچ گرگے در نہ رفتے اندراں، فرماتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا اس خط کے اندر نہ جاتا، گوس پندے ہم نہ گشتے زاں نشاں، اور کوئی بکری بھی اس نشان سے آگے پیچھے نہ جاتی۔ بعد ہرسے گرگ و ہرسے گوس پند، فرماتے ہیں کہ بھیڑیے اور بھیڑ کی ہرس کی ہوا دائرہ مرد خدا را بود بند، اس مرد خدا کے دائرے میں بند تھی بالکل۔ ہم چنی باد اجل با عارفاں، مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح موت کی ہوا عارفوں کے ساتھ نرم و خوش، ہم چون نسیم بوستاں، فرماتے ہیں نرم ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، جس طرح لوگ باد نسیم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں آتش ابراہیم را دندہ نزد، فرماتے ہیں آگ کو دیکھ لو، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو چکی بھی نہیں کاٹی، یعنی تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں دی۔ کیا وجہ تھی؟ چوں گزیدہ حق بود چونش گزد، مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اس لیے آگ ان کو کس طرح گزند پہنچاتی۔ مولانا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آتش شہوت نہ سوزد اہل دین، فرماتے ہیں شہوت کی آگ بھی اہل دین کو نہیں جلایا کرتی۔ باغیاں را بردے تا کار زمین، لیکن فرماتے ہیں کہ باغیوں کو کار زمین یعنی دوزخ میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں موج دریا چوں بامر حق بتاخت، فرماتے ہیں کہ جب خدا کے حکم سے دریائے نیل کی موج اٹھی، اہل موسیٰ را از قبطی وا شناخت، تو اس نے اہل موسیٰ کو قبطی لوگوں سے خوب پہچانا۔ مزید لکھتے ہیں خاک قارون را چوں فرمان در رسید، فرماتے ہیں خاک قارون کو جب حکم ملا با زر و تختش بکر خود کشید، تو اس نے قارون کو اپنے تخت اور سونے چاندی سمیت اپنے اندر کھینچ لیا۔ مزید کیا فرماتے ہیں آب و گل چوں از دم عیسیٰ چرید، فرماتے ہیں پانی اور مٹی سے بنے ہوئے پیکر نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی غذا کھائی، بالوں پر بے کشاد و مرغ شد پدید، فرماتے ہیں اس مٹی کے پیکر نے اپنے بالوں پر کھولے اور ایک پرندہ بن گیا۔ مزید کیا لکھتے ہیں از دہانت چوں برآید حمد حق، فرماتے ہیں جب تیرے بھی منہ سے خدا کی حمد نکلتی ہے، مرغ جنت سازدش رب الفلک، تو فرماتے ہیں فلک کا رب سے جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کوہ طور از نور موسیٰ شد برقص، فرماتے ہیں کہ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور سے رقص کرنے لگا، صوفی کامل شد و رست او از نقص، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ صوفی کامل ہو گیا اور اس کے نقص دور ہو گئے۔ اس سلسلے کا آخری شعر ہے چہ عجب
گر کوہ صوفی شد عزیز، فرماتے ہیں اے عزیز اگر میں کہوں پہاڑ صوفی ہو گیا تو اس میں کیا عجیب بات ہے، جس میں موسیٰ از کلوہ نیز بود، فرماتے ہیں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی ہی سے بنا تھا۔ مولانا روم ان اشعار میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبوت اور ولایت منصب ہیں، اور کوئی منصب ایسا نہیں ہوتا جس کو کچھ اختیارات نہ ہو۔ بقول رومی انبیاء اور اولیاء اللہ کے دیے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی اس قوت کا استعمال کر کے موجودات عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی قوت کو نہ تو استعمال کرنا شرک ہے اور نہ ہی اس کا ماننا شرک ہے۔ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ آندھی اور ریت کے طوفان میں ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 7 راتیں ان پر طوفان چلایا۔ بقول مولانا جو ہود علیہ السلام کے حواری تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت ہود نے ان کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ جب وہ آندھی اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کے پاس آتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ اس خط کے اندر والے اس آندھی سے محفوظ رہے، بلکہ باہر والوں کے آندھی نے تو پرخچے اڑا دیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا ہوا پر تصرف تھا، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بالکل اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہوتا تو اپنے ریوڑ کے گرد ایک خط کھینچ دیتے۔ بقول مولانا نہ تو بھیڑیا اس خط کے اندر آتا اور نہ ہی کوئی بکری اس خط سے باہر جاتی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ولی کا تصرف تھا کہ کوئی بھیڑیا یا بھیڑ اس خط سے تجاوز نہ کرتی۔ اسی طرح مولانا نے موت کی ہوا کی بات کی ہے کہ جب وہ عارفوں پر چلتی ہے تو خوشگوار ہو کے چلتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا بھی تکلیف نہیں دی۔ پھر آتش شہوت کی بات کرتے ہیں کہ وہ اہل دین کو بالکل نہیں جلاتی، جبکہ باغیوں کو ضرور دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ پھر مولانا نے دم عیسیٰ کی بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ایک پیکر بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور سے صوفی بن گیا اور رقص میں آ گیا۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے عزیز آپ کو کیوں شک پڑ گیا ہے کہ پہاڑ صوفی نہیں ہوا تھا اور اس نے رقص بھی نہیں کیا تھا؟ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تجلی حق سے ایک حالت ہوئی نا، وہ تو آپ مانتے ہو، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو مٹی سے ہی بنے ہوئے تھے۔ حاصل کلام بات یہ ہے کہ بقول مولانا بادو خاکو آبو آتش بنداند، مولانا فرماتے ہیں کہ ہوا، مٹی، آگ یہ سب مخلوقات ہیں، با منو تو مردہ با حق زندہ۔ فرماتے ہیں میرے اور تیرے لیے تو یہ بے جان ہیں، لیکن اللہ کے آگے یہ سب زندہ ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، اگرچہ ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں، اور اس پہ قرآن شاہد ہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ان زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہم انہیں بے جان اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ مولانا بہت ساری احادیث نبویہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہمارا دوست ہے، جب ہم گزرتے ہیں تو یہ ہمیں سلام کہتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آج بھی موجود ہے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں موجود ستون حنانہ کی بات کی ہے، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے لیے ممبر نہ بنوا لیں؟ آپ نے فرمایا بھی بنوا لو۔ جب ممبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جیسے اونٹ کے بچے کی رونے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز مسجد نبوی میں آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے جا کر اس ستون کو تھپکی دی اور وہ آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ ستون حنانہ کی آواز تھی جو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ پہلے تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب مجھ سے دور کیوں چلے گئے ہیں؟ مولانا بحر العلوم نے یہاں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلسفی کہ او منکر حنانہ است،
فرماتے ہیں وہ فلسفی، وہ دانشور، وہ عقل والا، وہ پڑھا لکھا جو حنانہ کا منکر ہے، از حواس سے انبیاء بیگانہ است، مولانا فرماتے ہیں وہ انبیاء کے حواس سے بیگانہ ہے۔ اس طرح مولانا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ وہ مخلوقات ہیں، بے شک ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ دوسری بات جو مولانا نے ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور ولایت منصب ہیں، اور کوئی بھی منصب ایسا نہیں ہوتا جسے کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل نہ ہوں۔ انبیاء اور اولیاء اپنے ان اختیارات کا استعمال کر کے موجودات عالم میں تصرف فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے ان کے مسخر ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حکایت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ مولانا لکھتے ہیں چوں سلیمان را سرا پردہ زدند، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، جملہ مرغانش بخدمت آمدند، تو فرماتے ہیں تمام پرندے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہم زباں و محرم خود یافتند، فرماتے ہیں کہ پرندوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا ہم زبان اور محرم پایا، پیشیو یک یک بجاں بشتافتند، تو تمام پرندے ایک ایک کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک، فرماتے ہیں کہ تمام پرندوں نے اپنے چہچہے چھوڑ دیے، با سلیمہ گشتہ افسا من اخیق، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں سے بھی زیادہ فصیح ہو گئے، گل مل گئے۔ آگے لکھتے ہیں ہم زبانی خیشی و پیوندی است، مولانا فرماتے ہیں کہ ہم زبانی قرابت اور رشتہ داری ہے۔ مرد با نامحرماں چوں بندی است، اور فرماتے ہیں کہ بندہ نامحرموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قید خانے میں۔ آگے لکھتے ہیں اے بسا ہندو و ترک ہم زباں، فرماتے ہیں ہم نے بہت سے ہندو اور ترک ہم زبان دیکھے ہیں۔ اے بسا دو ترک چوں بیگانگاں، اور فرماتے ہیں کئی دفعہ ہم نے دو ترک ایک دوسرے سے بیگانہ بھی دیکھیں۔ پس زبان محرمی خود دیگر است، فرماتے ہیں کہ سمجھ آ گئی محرمی کی زبان اور چیز ہے، ہم دلی از ہم زبانی بہتر است، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر دل مل جائیں تو یہ ہم دلی ہم زبانی سے بھی بہت بہتر ہے۔ مولانا اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم زبانی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں باطنی ہم زبانی محرمیت کی جان ہے، اور یہ ظاہری ہم زبانی سے افضل ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ باطنی ہم زبانی کی بات ہی کچھ اور ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں غیر نطق و غیر ایما و سجل، یعنی بغیر بولے، بغیر اشارہ کیے اور بغیر لکھے 100,000 ترجمہ خیزت ز دل، فرماتے ہیں دل سے لاکھوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزید کیا لکھتے ہیں جملہ مرغاں ہر یکے اسرار خود، فرماتے ہیں تمام پرندے اپنے اپنے راز از ہنر و از دانش و از کار خود، اپنے اپنے ہنر، اپنا اپنا علم اور اپنے اپنے کام با سلیمہ یک بیک وابی نمود، فرماتے ہیں ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کرتے، و از برائے ارضا خود را می ستود، اور اپنے ہنر پیش کرنے کے بعد اپنی تعریفیں بھی کرتے۔ مولانا مزید لکھتے ہیں از تکبر نئے و از ہستی خیش، مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف وہ تکبر یا اپنی خودی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ کس لیے کرتے تھے؟ بہر آں تا راہ دہد اورا بپیش، اس لیے اپنے ہنر کی تعریفیں کرتے تاکہ سلیمان علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں چوں بے آید بردارا خواجہ، فرماتے ہیں کہ جب کوئی غلام کسی آقا کے پاس آتا ہے، عرضہ دارد از ہنر دی باجا، تو وہ اپنے ہنر کا رخسار پیش کرتا ہے تاکہ آقا اسے خرید لے۔ چوں دارز از خریدارش ننگ، پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے خریدنے والے آقا سے ذلت محسوس کرتا ہے، خود کند بیمار و کرو شلو لنگ، تو فرماتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بیمار، بہرا، لولا، لنگڑا بنا لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نوبت ہدہد رسید و پیشاش، مولانا لکھتے ہیں کہ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش ہونے کی باری اب ہدہد کی آ گئی تاکہ وہ اپنا ہنر پیش کرے۔
و آ بیان صنعت و اندیشاش، تاکہ اپنی صنعت اور اپنا پیشہ بیان کرے۔ گفت ایشا، حدود نے کیا کہا؟ یک ہنر کہتا رست، حدود نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ایشا، میرے پاس ایک چھوٹا سا ہنر ہے، بعض گویم گفت کوہتاہ بہتر است۔ اس نے کہا کہ میں اس کا بیان کرتا ہوں اور مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ بات چھوٹی ہی اچھی ہوتی ہے۔ گفت برگو تا کدام است آ ہنر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کون سا ہنر ہے تمہارے پاس؟ گفت من آنگے کے باشم اوج بر، حدود نے کہا کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں نا تو کیا کر سکتا ہوں؟ بنگرم از اوج با چشم یقین، اس نے کہا بلندی سے میں یقین کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں۔ کیا دیکھ سکتا ہوں بھائی؟ می بینم آب در کار زمین، اس نے کہا میں زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں۔ حدود مزید کہنے لگا تا کجائیست وچے امکستش چے رنگ، اس نے کہا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پانی کہاں ہے، کتنا عمیق یا گہرا ہے اور کس رنگ کا ہے۔ از چے می جوشد زخاکے یا زسنگ، اس نے کہا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ پانی مٹی سے نکل رہا ہے یا کسی پتھر سے نکل رہا ہے۔ پھر حدود نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اے سلیمان بحر لشکر گاہرا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام فوجی کیمپ کے لیے در سفر میدار این آگاہرا، اس نے کہا اس آگاہ غلام کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ پس سلیمان گفت مارا شو رفیق، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ رہو۔ در بیاباں ہائے بے آب اے رفیق، بے آب بیابانوں میں اے دوست تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ تاب یابی بحر لشکر آبرا، کیا فرمایا؟ تاکہ تو لشکر کے لیے پانی دریافت کرے۔ در سفر سکا شوی اصحاب را، اور سفر میں اصحاب کا سکا یعنی پانی پلانے والا بن کے رہے۔ ہم رہے ماں باشی و ہم پیشوا، کیا فرمایا؟ ہمارا ساتھی بھی بن کے رہے اور ہمارا پیشوا بھی بن کے رہے۔ تا کنی تو آب پیدا بحر ماں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تو ہمارے لیے پانی مہیا کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید کیا فرمایا؟ باش ہم رہے من اندر روز و شب، فرمایا کہ دن رات میرے ساتھ رہے، تا نہ بیند از اتش لشکر تاب، تاکہ لشکر پیاس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ بعد ازاں ہدہد بدھ و ہمراہ بود، مولانا لکھتے ہیں کہ بعد میں ہدہد تھا اور سلیمان علیہ السلام تھے، یعنی ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ زاں کہ از آب نہاں آگاہ بود، اس لیے کہ وہ چھپے ہوئے پانی سے باخبر تھا۔ بقول مولانا اب ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت مل گئی، ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ مولانا یہاں ہمیں کچھ خاص درس دیتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ ہم زباں ہونا بھی ایک خاص نعمت ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اصل محرمیت کی بنیاد دلوں کا ایک ہونا ہے، اور جن کے دل ایک ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور اگر ان کی زبانیں ایک نہ بھی ہوں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سینکڑوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حال خواص کا ہوتا ہے، جو لوگ ان کے دلوں کے محرم حال ہو جاتے ہیں وہ پھر ہمیشہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور تمام پرندوں کی طرح اس بات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاصان خدا یعنی انبیاء اولیاء مقناطیس کی طرح لوگوں کے زنگ آلود دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور جن کو کھینچتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ صحبت فیض نبوت اور فیض ولایت کے لیے اقرب ترین راستہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں در بشر روپوش گشت است آفتاب، یعنی فرماتے ہیں کہ بندے ہی میں آفتاب حقیقی کا نور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فہم کن واللہ عالم بالصواب، فرماتے ہیں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کر، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن، فرماتے ہیں بھئی خدا کی توحید سیکھنا کیا ہے؟ ہیشرا پیش واحد سوختن، فرماتے ہیں بھئی کسی ایک میں فنا ہونے کا نام توحید ہے۔ آگے فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، فرماتے ہیں کہ تم نے ماؤ من کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ ہست این جملہ خرابی از دو ہست، فرماتے ہیں یہ ساری خرابی دو ہستیوں پر نظر کرنے کی وجہ سے ہے۔
مولانا ان اشعار میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص کی انشراح ہو چکی ہے اس کا عشق اللہ ہی کا عشق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ مولانا فرماتے ہیں کہ کیا پھر انہی کے لیے ہی یہ نہیں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حق و باطل کی لڑائی میں نہ صرف پیغمبروں کی مخالفت ہوئی ہے بلکہ جو لوگ ان پیغمبروں کے ساتھ لگے ہیں ان کی بھی خوب مخالفت ہوئی ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کی مائیت حاصل ہوئی تو کوہ دشمنی پہ اتر آیا۔ کوے نے ہدہد کے دعوے پر تانہ زنی شروع کر دی۔ کوے نے ہدہد پہ کیا الزام لگایا؟ آئیے مولانا کی زبانی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں زاغ چوں بشنود آمد از حسد، فرماتے ہیں کوے نے جب یہ فیصلہ سنا تو حسد میں آ گیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ با سلیما گفت کہ او کش گفت و بد، تو کوے نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہدہد نے ایسے ہی بکواس کیا ہے، جھوٹ بولا ہے سارا۔ کوہ بولا از ادب نبود پیش شاہ مکال، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ کے حضور بات کرنا ہی خلاف ادب تھا، خاصا خود لافے دروغین و محال۔ پھر اس نے دوسری بات کیا کی کہ خاص طور پہ پھر ایسی جھوٹی اور محال بات کرنا۔ کوہ مزید کہنے لگا گر مرورا ای نظر بودے مدام، اس نے کہا خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہمیشہ یہ نظر ملی رہتی ہے چون دیدے زیر مشت خاک دام، تو پھر یہ مٹی کی مٹھی کے نیچے اس کو پکڑنے والا جال کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ تو اکثر جال میں پھنس کے شکاری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کوے نے مزید کہا چوں گرفتار آمدے در دام او، یہ بتائے نہ پھر کہ یہ جال میں کیوں پھنستے ہیں، چوں قفس اندر شدے ناکام او، یہ پنجرے میں کیوں بند ہو کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ پس سلیما گفت کہ اے ہدہد رواست، پس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہدہد کیا یہ بات روا ہے کہ تو در اول قدا این درد خواست، کہ تیرے پہلے ہی پیالے میں سے تلچھٹ نکل آئے۔ چون نمائی مستی خیش اے خوردہ دوغ، فرمایا تم نے لسی پی کے شرابیوں جیسی مستی کیوں دکھائی ہے بھئی؟ پیش من لاف زنی آنگہ دروغ، اور فرمایا کہ میرے سامنے شیخیاں مار رہے ہو اور وہ بھی جھوٹی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا جواب دیا جو بڑا سبق آموز اور معنی خیز ہے۔ آئیے مولانا کی زبانی وہ بھی سنتے ہیں۔ گفت اے شاہ بر من اورو گدا، ہدہد نے کہا کہ اے شاہ مجھ ننگے دو جہان فقیر کے خلاف قول دشمن مشنو بہر خدا، اس نے کہا دشمن کا قول اللہ کے واسطے نہ سنو، میرے خلاف نہ سنو اس سے کوئی بھی بات۔ گرب بطلان اس دعویٰ کردنم، اس نے کہا اگر میرا دعویٰ کرنا غلط ہے من نہادم سر ببر از گردنم، اس نے کہا میں اپنا سر رکھتا ہوں آپ میری گردن اڑا دیں۔ ہدہد نے کہا زاغ کے حکم خدا را منکر است، اس نے کہا یہ کوہ خدا کے حکم کا منکر ہے۔ گر ہزاراں عقل دارد کافر است، اس نے کہا اگر اس کے پاس 1000 عقلیں بھی ہوں ہے یہ پھر بھی کافر۔ من ببینم دام را اندر ہوا، ہدہد نے کہا مجھے فضا سے جال نظر آ رہا ہوتا ہے، گر نہ پوشد چشم عقلم را قضا، ہاں اگر قضا میری عقل کی آنکھ بند کر دے تو یہ اور بات ہے۔ اس نے مزید کہا چوں قضا آید شود دانش بخاب، اس نے کہا بھئی جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے، ماہ سیاہ گردد بگیرد آفتاب، اور مزید کیا کہا کہ چاند بھی کالا ہو جاتا ہے اور قضا سے سورج کو بھی گرن لگ جاتا ہے۔ از قضا ای تابیہ کہ نادر است، اس نے کہا قضا کی ایسی ساز باز اور ایسا کھیل کھیلنا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ از قضا داں کہ او قضارہ منکر است، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس کا قضا کا منکر ہونا بھی قضا ہی کی دلیل ہے۔ پھر ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ قضا نے کس طرح ان کی بھی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا کیا لکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بو البشر کہ او علم الاسماء بگست، فرماتے ہیں کہ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام جو علم الاسماء کے سردار ہیں، 100,000 علم اندر ہر رگست، ان کی تو ہر رگ میں لاکھوں علم تھے۔ آگے کیا لکھتے ہیں اس میں ہر چیزیں چنا کہ چیز ہست، فرماتے ہیں ہر چیز کا نام جس طرح وہ چیز ہے
تاب پایا جانے اورا داد دست، فرماتے ہیں کہ آخر تک ان کی جان کو حاصل ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ہر لقب کی اوداد مبدل نہ شد، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو لقب بھی دیا وہ کبھی نہ بدلا۔ آنکھ چستش خاند او کاہل نہ شد، جس کو انہوں نے چست فرمایا وہ کبھی سست نہیں ہوا۔ ہر کرا او مقبل و آزاد خاند، پھر اس نے کہا کہ جس کو بھی انہوں نے اقبال مند یا آزاد فرمایا، او عزیز و خرم و دلشاد ماند، وہ ہمیشہ باعزت خوش اور مسرور رہا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں ہر کے آخر مومن است اول بدید، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جس نے آخر میں جا کے توبہ طائب ہونا تھا اس کو شروع میں دیکھ لیتے۔ ہر کے آخر کافر اورا شد پدید، اور جس نے آخر جا کے مرتد ہو جانا تھا وہ بھی آدم علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ اس میں ہر چیزیں تو از دانا شنو، مولانا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا نام کسی عقل مند سے سن، رمز و سر اس علم الاسماء شنو، اور علم الاسماء کی رمز اور راز بھی کسی عقل مند سے سیکھو۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ہر چیزیں برما ظاہرش، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، اس میں ہر چیزیں برخالق سرش، لیکن اللہ کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن پر ہے۔ مزید فرماتے ہیں نزد موسیٰ نام چوبش بدھ عصا، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام عصا تھا۔ نزد خالق بود نامش اژدہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام اژدہا تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں چشم آدم کے او بنور پاک دید، مولانا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا تھا۔ جان و سر نام ہا گشتش پدید، اور ناموں کی حقیقت اور ان کا راز ان پر ظاہر ہو گیا۔ چون ملک انوار حق بر ویب یافت، فرماتے ہیں جب فرشتوں نے اللہ کے انوار آدم علیہ السلام میں پائے، در سجود افتاد و در خدمت شتافت، فرماتے ہیں وہ فوراً سر بے سجود ہو گئے اور حضرت کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے۔ مدح این آدم کے نامش می برم، فرماتے ہیں اس آدم کی مدح جس کا میں نام لے رہا ہوں، گر ستائم تا قیامت کاسرم، اگر قیامت تک بھی میں مدح کرتا رہوں تو میں کاسر رہوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حدود نے کہا حضور آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ای ہما دانست و چوں آمد قضا، کہ آدم علیہ السلام یہ سب کچھ تو جان گئے، لیکن جب قضا آئی دانش یک نہیں شد بر و خطا، تو ایک ممانعت کی سمجھ میں ان سے خطا سرزد ہوگی۔ آدم علیہ السلام سوچنے لگ گئے کیا بھئی کہ اے عجب نہیں از پہ تحریم بود، تعجب یہ ہے، سوچنے لگ گئے کہ یہ ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا بتاویل بود و توہیم بود، یا کسی تعویل کی وجہ سے تھی اور مجھے وہم میں ڈالنا مقصود تھا۔ آگے مولانا حدود کا مزید جواب لکھتے ہیں کہ در دلش تعویل چوں ترجیح یافت، کہ جب آدم علیہ السلام کے دل میں تعویل نے ترجیح حاصل کر لی، تبا در حیرت سوئے گندم شتافت، تو ان کی طبیعت حیرانی میں گیہوں کی طرف دوڑ پڑی۔ حدود نے مزید کہا باغباں را خار چوں در پائے رفت، جب باغبان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، دزد فرصت یافت کالا برد تفت، تو چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ چوں از حیرت رست باز آمد برا، حدود نے کہا جب حیرت سے آدم علیہ السلام کو چھٹکارا ملا تو دوبارہ راستے پر آئے۔ دیدہ بردہ دزد رخت از کارگاہ، تو کیا دیکھا کہ کارخانے سے چور تو سامان لے کے جا چکا تھا۔ ربنا انا ظلمنا گفت و آہ، کہا ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اور آہ کی، یعنی ظلمت آمد و گم گشترا، یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ مولانا آگے حدود کی زبانی مزید فرماتے ہیں کہ این قضا ابر بود خورشید پوش، فرماتے ہیں یہ قضا سورج کو چھپا لینے والا بادل ہوتا ہے۔ شیر و اژدہا بود ازو ہم چموش، فرماتے ہیں اس کے آگے شیر اور اژدہا بھی چوہے کی طرح ہوتے ہیں۔ حدود نے مزید کہا من اگر دامے نبینم گاہے حکم، کہ اگر میں قضا کے وقت جال نہیں دیکھتا، من نہ تنہا جاہلم در راہ حکم، تو قضا کے راستے میں اکیلا ہی بے خبر نہیں ہوں۔ مولانا اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں اور ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے خنک آن کے نکو کاری کند، فرماتے ہیں وہ بڑا ہی مبارک شخص ہے جو گناہ کے بعد بھی نیکی کرتا ہے،
زور را بے گزارد و زاری کند، وہ زور کو چھوڑ دیتا ہے اور گریہ زاری شروع کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں گر قضا پوشد سیاہ ہمچو شبت، یعنی اگر قضا سیاہ بن کر تجھے رات کی طرح ڈھانپ لے، ہم قضا دستت بگیرد عاقبت، تو یہ بھی جان لو آخر کار ہمارا ہاتھ بھی قضا ہی پکڑتی ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں این قضا 100 بار اگر راحت زند، بھئی اگر یہ قضا تجھے 100 بار بھی لوٹ لیتی ہے، بر فراز چرخ ہر گاہت زند، تو آخر آسمان کی وسطوں میں تیرا خیمہ بھی وہی گاڑتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں از کرم داں این کے می ترساندت، فرماتے ہیں اگر قضا تجھے ڈراتی ہے تو اس کو اللہ کا کرم سمجھ۔ تا بملک ایمنی بے نشاندت، فرماتے ہیں ڈراتی اس لیے ہے تاکہ تجھے امن کی سرزمین میں بٹھائے۔ آگے فرماتے ہیں چو بے ترسانت ترا آگاہ شوی، جب قضا تجھے ڈراتی ہے تو باخبر ہو جاتا ہے، ورنہ ترسانت ترا گمراہ شوی، اور اگر تجھے قضا نہ ڈرائے تو پھر تو گمراہ ہو جائے گا۔ حدود کے جواب میں مولانا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ قضا من جانب اللہ ہے، اور جب یہ آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ پھر آپ نے آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا، یہاں تک کہ آپ کو جس شخص نے مستقبل میں توبہ کر کے مومن ہونا ہے اس کا بھی شروع میں پتہ چل جاتا، اور جس نے آخر میں کافر ہو کے مرنا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ صرف ایک گندم کی ممانعت سے آپ قضا کا شکار ہو گئے۔ حاصل کلام بات یہی ہے کہ قضا من جانب اللہ ہے، اور جب من جانب اللہ ہے تو پھر اس کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رومی کے روحانی بیٹے علامہ نے سچ فرمایا تھا، شکوہ سنجے سختیے آئیں مشو، یعنی اللہ کے قانون کی سختی کا شکوہ نہیں کرنا، از حدود مصطفیٰ بیرون مشو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے اس پہ چلتے رہنا چاہیے، اور اپنا سب کچھ اس ذات کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔